अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम इनसाइड विद फ़वाद खुर्शीद में। फ़वाद साहब आजकल साहिब फराश हैं, इसकी वजह से इस प्रोग्राम की ज़िम्मेदारी इस वक्त मुझ पर आयद की गई है। इस वक्त की सूरत हाल अफ़गानिस्तान की अगर देखा जाए तो वहाँ पे तालिबान मुसलसल बतदरीज आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। 120 से 25 के करीब अज़ला ऐसे हैं जो तालिबान के कब्ज़े में आ चुके हैं और तालिबान ने अब आगे बढ़ के मुहासरा किया है एक तरह से काबुल का, और बहुत जल्द लगता है कि काबुल भी उनके कब्ज़े में जाने वाला है। ऐसी सूरत हाल में अफ़गानिस्तान में क्या बदअमनी होगी, क्या इंतशार होगा, क्या एक हुकूमत उनकी आ जाएगी और इस तमाम का असर पाकिस्तान के ऊपर क्या होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, साबिक़ सफारतकार हैं, अफ़गान अमूर के माहिर हैं। आइए चल के उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सर, एक ऐसे वक्त में जब तालिबान फतूहत समेट रहे हैं और अफ़गान गवर्नमेंट अंडर प्रेशर है, पिछले दिनों हमने देखा कि अफ़गानिस्तान से अब्दुल्ला और उनके सदर दोनों वहाँ पे पहुँचे हुए थे और उन्होंने अमेरिका को कायल करने की कोशिश की कि और कुछ नहीं तो उनको गारंटी दी जाए कि उनकी हुकूमत के साथ मिलकर समझौता होगा, तालिबान मुकम्मल तौर पे कब्ज़ा नहीं कर लेंगे काबुल पे। लेकिन इसकी ऐसी कोई उनको उम्मीद नहीं बंधाई गई और इस बुनियाद के ऊपर अब ये कहा जाता है कि बहुत जल्द तालिबान शायद काबुल के ऊपर भी कब्ज़ा कर लें और हुकूमत उनकी हो। अगरचे आज जो इनखला के बाद बगराम के अमेरिकन एडवाइज़र्स ने ये कहा कि ये एक डेमोक्रेसी की तरफ रास्ता खुल गया है और अब हम उम्मीद करते हैं कि तालिबान और अफ़गान गवर्नमेंट मिलकर कोई फ़ैसला करेंगे, कोई हल निकालेंगे। और अफ़गान तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने भी वेलकम किया है इस मूव को कि उन्होंने ये खाली कर दिया है। बगराम एयरबेस अलबत्ता अफ़गान फ़ौजियों के हवाले कर दिया गया, फ़ौज के हवाले कर दिया गया। कितनी देर आप समझते हैं वो इस बेस को संभाल के और इस बुनियाद के ऊपर हुकूमत को मजबूती का बायस बन सकेंगे? देखिए, सूरत हाल तेजी से बदलती जा रही है और उसमें एक ही फैक्टर है जिसकी बुनियाद पे आइंदा फैसले होने वाले हैं, और वो ये है कि अफगान नेशनल आर्मी जो है वो कब तक, किस वक्त तक तालिबान का मुकाबला कर सकती है। उसमें इतनी सख्त है कि वो तालिबान की अलगार को रोक सके और काबुल पर उनको हमला न होने दें, काबुल उनके हवाले न करने दें। ये इस पे डिपेंड करता है कि वो अफगान नेशनल आर्मी से डिजर्शन और डिफेक्शन कितनी मकदार में, कितने नंबर में जारी हैं। इस वक्त कोई 10-12% लोग जो हैं वो अफगान नेशनल आर्मी को छोड़ के भाग रहे हैं या तालिबान के साथ मिल रहे हैं। आप देखें कि तालिबान ने जो 120-125 अजला पे कब्जा किया है, इसमें से 90% ऐसे अजला हैं जो खुद सरेंडर हुए हैं, वहाँ कोई जंग नहीं हुई। वहाँ जो भी अफगान फौज के जो वहाँ पे अफसर थे, अपने सिपाहियों के साथ उन्होंने सरेंडर किया और अपना सारा सामान, टैंक्स वगैरह और बख्तरबंद गाड़ियाँ उनके हवाले की और अब तालिबान आकर वहाँ पे काबिज हो गए। अगर ये सूरत हाल ऐसी रही और अफगान नेशनल आर्मी से 20-25% लोग जो है वो भागने लगे तो फिर मोराल डाउन हो जाता है और फिर उनमें ये सख्त बाकी नहीं रहेगी कि वो तालिबान की अलगार का मुकाबला कर सकें। लिहाजा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि अफगान नेशनल आर्मी जो है वो इंटैक्ट रहती है या वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाती है। अगर वो इंटैक्ट रहते हैं तो उस सूरत में ये होगा कि एक स्टेलमेट होगा और उस स्टेलमेट की जद में सिविलियन आएंगे, लाखों की तादाद में सिविलियन उस जंग की जद में आएंगे, वो नकल मकानी भी करेंगे और एक अजीब सूरत हाल पैदा होगी। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे अफगान हुकूमत क्योंकि अब वो बौखलाहट का शिकार है, वो घबराए हुए हैं, उन्होंने अपने वजीर दिफा और वजीर दाखिला को भी तब्दील कर लिया है। अफगान हुकूमत अब प्राइवेट मलेशियाज को इनकरेज कर रही है ताकि मुल्क में एक सियास फैले, एक गौगा शोर गौगा हो और उसमें जो है वो अमेरिका से दोबारा मदद की अपील करें, जो मेरे ख्याल में कभी भी नहीं आएगी। तो जगह जगह रीजनल मलेशिया जो है वो जन्म ले रहे हैं, वो पैदा हो रहे हैं। दोस्त अपने मलेशिया बना रहा है, हजाराज अपनी मलेशिया बना रहे हैं और अहमद शाह मसूद का जो बेटा है अहमद मसूद, वो अपनी मलेशिया बना रहा है। जो मज़ार शरीफ का जो हाकिम है नूर साहब जो है वो अपनी मलेशिया बना रहे हैं। तो अगर इसी तरह ये रीजनल मलेशिया बनते रहे फिर तो एक मुल्क सिविल वार की तरफ जा सकता है।
اس سے بچاؤ صرف دو طریقوں سے ممکن ہے، یا تو ایک سمجھوتا ہو جائے، ایک کنسنسس اسٹیبلش ہو جائے، ایک ٹرانزیشن حکومت کی طرف آگے بڑھا جائے، لوئے جرگا یا گرینڈ اسمبلی آ کے ایک نیشنل ٹرانزیشن حکومت بنائے اور وہ جو ہے پیسفلی پاور ٹرانسفر کریں۔ اشرف غنی اور ان کے کوہارٹ کی کوئی نئے اس میں ڈسپنسیشن میں ہم کوئی جگہ نہیں دیکھتے، ان کو بہرحال جانا ہی پڑے گا، اسی لیے تو انہوں نے جا کے واشنگٹن میں ایک لاسٹ ڈچ ایفرٹ کی۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی ٹرانزیشن حکومت نہیں بنتی تو طالبان آگے بڑھ کے کابل پہ قبضہ کر لیں اور پھر مختلف دلوں کے ساتھ مل کے ایک کویلیشن، ایک براڈ بیس ملٹی ایتنک حکومت بنائیں۔ اس صورت میں بھی یہ امید کی جا سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وائلنس جو ہے وہ ختم ہو جائے اور آہستہ آہستہ افغانستان نارملسی کی طرف بڑھے۔ اس ساری صورتحال کا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ جو داعش جیسی تنظیمیں ہیں، داعش اور فدائی محاذ اور ترکستان اسلامک موومنٹ، ان کے لیے ایک وائڈ کریٹ ہو جائے گا، ایک خلا کریٹ ہو جائے گا، جس کو پر کرنے کے لیے وہ حملے بھی کریں گے اور اپنے وحشیانہ انداز میں جو پہلے بھی کرتے تھے افغان عوام کو نشانہ بنائیں گے۔ لہذا اس وقت افغانستان جو ہے وہ بالکل کنارے پر ہے، بالکل ایج پر ہے۔ فیصلے اگر غلط ہوئے، اگر اشرف غنی کی حکومت جو اس وقت امن کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اگر انہوں نے کچھ فلیکسیبلٹی نہیں دکھائی تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہی معاملہ رہے گا کہ یا تو افغان نیشنل آرمی طالبان کو کنفرنٹ کرے اور 5-6 مہینے ان کے ساتھ جنگ جاری رکھے، اور یا پھر طالبان آگے بڑھ کے کابل پہ قبضہ کرنے۔ یہی دو سینیریوز اس وقت جو ہے ہمارے سامنے ہیں۔ اب جیسے آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وہاں پہ ملیشیا بن رہی ہیں مختلف، اس ملیشیا کے ہوتے ہوئے تو ظاہر ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پھر یہ سول وار کی طرف صورتحال جائے گی۔ جہاں تک آپ نے اشرف غنی کی بات کی، مذاق میں کسی نے یہ کہا ہوا ہے کہ جب وہ امریکہ گئے ہوئے تھے تو جہاں ایک طرف وہ صدر کو مل کے، امریکی صدر کو مل کے قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ابھی وہ مدد کریں، ان کی حکومت باقی رہے یا ان کا کوئی رول وہاں پہ حکومت میں ہو، وہاں وہ ساتھ ہی یہ دیکھ رہے تھے کہ ان کو کوئی مکان کرائے پہ مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا، بھاگنے کا اپنا بندوبست کر رہے تھے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب اس میں پاکستان بہت پریشان کن صورتحال میں ہے۔ کل جو امور کے اوپر ڈی جی آئی ایس آئی نے بریف کیا پارلیمنٹ کو، اس میں بھی یہ بتایا گیا کہ پریشان کن صورتحال ہے، اگر افغانستان کے حالات خراب ہوتے ہیں تو اس کا امپیکٹ پاکستان پہ بہت برا پڑتا ہے۔ کابل کے بارے میں امریکہ جہاں پہ کہتا رہا ہے، وہاں پہ عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ طالبان کابل پہ قبضہ نہیں کریں گے۔ یہ طالبان کا کابل پہ قبضہ کرنا کیا بہت خطرناک ثابت ہوگا؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ناقابل اندیشی ہے ایسی باتیں کہنا۔ اپنے جو وہاں پہ آپ کو کوئی سپورٹر ہوں گے، سمپتھائزر ہوں گے، وہ بھی آپ سے چلے جائیں گے۔ آپ امریکہ نے جب قبضہ کیا 20 سال پہلے افغانستان اپنی پسند کی حکومت بیٹھائی 2 مہینوں میں، اس کو ہم نے تسلیم کیا، اس کے ساتھ آپریشن کی۔ اب اگر ایک فطری عمل کے طور پہ طالبان آگے بڑھ کے قبضہ کرتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں ان کو نیک چاہیے، تو وہ طالبان سے آپ کے کیسے تعلقات ہوں گے؟ آپ اپنے ویسٹرن بارڈر کو محفوظ بھی رکھنا چاہتے ہیں، آپ افغانستان میں حصہ بھی ڈالنا چاہتے ہیں، آپ ترکمانستان اور تاجکستان سے بجلی اور وغیرہ گیس وغیرہ امپورٹ بھی کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ سب لوگوں کو جو ہے وہ پہلے سے آپ نے وہ کیا ہوا ہے، اپنے وسائل کیا ہوا ہے، اب آخری طالبان رہ گئے، اس کے بارے میں ابھی آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر طالبان نے قبضہ کیا تو ہم اس کو یہ کریں گے وہ کریں گے۔ یہ حقیقت سے بڑی دور باتیں ہیں، گراؤنڈ ریئلٹی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ صرف مغربی دنیا کو یہ دکھانے والی بات ہے کہ ہم کسی ایک گروہ کو سپورٹ نہیں کر رہے۔ بھئی یہ بات بالکل ٹھیک ہے، ہمیں کسی گروہ کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، نہ طالبان کو نہ کسی اور گروہ کو، لیکن جو وہاں پہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، جو بھی وہاں پہ قابض ہو جاتا ہے، اگر وہ امن قائم کر لیتے ہیں تو اس کے ساتھ تو اپنے تعلقات قائم کرنے ہوں گے۔ آپ نے اپنے ویسٹرن بارڈر کا تو خیال کرنا ہوگا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر وہاں پہ انسٹیبلٹی ہو اور وہاں پہ سول وار ہو جائے تو کچھ لوگ یہاں بھی آئیں گے، کچھ ایران جائیں گے، کچھ سینٹرل ایشیا جائیں گے، آپ کے لیے مسائل پیدا ہوں گے، آپ کا ویسٹرن بارڈر جو ہے ڈسٹیبلائز ہوگا، آپ کا ٹریڈ ڈسرپٹ ہوگا، تو یہ تو آپ کے بڑے بڑے چیلنجز ہیں، آپ کے لیے بڑے مسائل ہیں۔ لہٰذا اس وقت ایسی کوئی بات کہنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ دوراندیشانہ پالیسی نہیں ہے۔ اس وقت ایسی باتیں کہنا کہ اگر انہوں نے قبضہ کیا تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، افغان جانے ان کا کام جانے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم افغانستان کو سپورٹ کرتے ہیں، کسی گروپ کو سپورٹ نہیں کرتے۔
जो भी वहाँ हुकूमत बनेगी, चाहे मौजूदा हुकूमत हो चाहे कोई और हुकूमत हो, अगर वो अमन डिलीवर करे, स्टेबिलिटी लाए और लोग उनके साथ हों, तो जो भी हुकूमत बने पाकिस्तान को उनके साथ काम करना होगा। आप ये बताइए कि पाकिस्तान को उनके साथ बिल्कुल काम करना होगा और अफ़गानिस्तान में कोई भी हुकूमत बने, दानिशमंदाना फ़ैसला तो यही है। दुनिया को हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और बार बार ये कह रहे हैं कि हम किसी ग्रोह के साथ, किसी अमेरिकन चाहे वो कोई भी ग्रुप बनाया जाए उसके साथ शामिल नहीं होंगे। हम किसी अफ़गानिस्तान में फ़ौज हो या वहाँ के लोग हों या तालिबान हों, हम उनको न्यूट्रल अंदाज में काम करने देंगे। लेकिन क्या पाकिस्तान का ये पैगाम दुनिया मान भी रही है? देखिए, हमारा एक बड़ा बैगेज है, 20 साल का बैगेज है, दुनिया उसको नहीं मानेगी, दुनिया फिर भी हमें शक की निगाह से देखेगी। लेकिन जो भी है, हम जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उसको देख के हम फैसले करने चाहिए। हमें जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, जो ऑब्जेक्टिव रियलिटीज हैं, देख के हमें फैसले करने चाहिए। का सेक्शन जो भी है वो तो 20 साल से के तालिबान की हुकूमत को गिराने में, जो सबसे बड़ी प्रो पाकिस्तान हुकूमत थी अफगानिस्तान की तारीख में, उसको गिराने में पाकिस्तान किया। तो वो चीजें तालिबान के जहन में है। तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान बहुत ज्यादा डीप मिसट्रस्ट है, लेकिन हमें काम करना होगा, हमें आगे देखना होगा, तालिबान को भी देखना होगा कि पाकिस्तान के बगैर जो है उनका जो रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम है, अफगान रेफ्यूजीज का प्रोग्राम है, उसके लिए उनको पाकिस्तान की मदद की और कोऑपरेशन की जरूरत है। लिहाजा हकीकत पसंदी से काम लेना चाहिए। जो गलतियां माजी में हुई हैं अब उनको मजीद न दोहराया जाए। मोहम्मद साहब, ये फरमाइए कि इस वक्त भी तकरीबन 30 से 40 लाख के करीब अफगान रेफ्यूजीज़ मौजूद हैं। अगर एक इन्फ्लक्स और होता है और एक बड़ी तादाद में और रेफ्यूजीज़ आ जाते हैं तो हम तो इस वक्त बॉर्डर को सील करने की पोजीशन में लग रहे हैं। हमने कहा है कि 80% हिस्से पे बाड़ लगाई जा चुकी है और बाकी बाड़ भी लग जाएगी। हम आने नहीं देना चाह रहे। ऐसी सूरत हाल में क्या होगा फिर? देखिए, कुछ लोग तो शायद आ जाएं, अगर वहाँ की सूरत हाल बिगड़ती है, बहुत ज्यादा बिगड़ती है, तो कुछ लोग तो शायद आ जाएं। इतनी बड़ी तादाद में नहीं आएंगी। और भी हुए हैं, वो उज़्बेकिस्तान जा सकते हैं, ताजिकिस्तान जा सकते हैं, ईरान जा सकते हैं। यहाँ पे तो अब 90% जो है वो एरिया तो फेंस हो चुका है, थोड़ा सा बाकी है। न उनको आने दिया जाएगा और न मेरे ख्याल में उनको रिपोर्ट्स मिल रही होंगी। वो हैं जो रिश्तेदार हैं यहाँ पाकिस्तान में, उनको पता होगा कि पाकिस्तान अब नहीं है कि मजीद अफगान मुहाजिरीन का बोझ बर्दाश्त कर सके। लिहाजा मैं नहीं समझता कि कोई बड़ा मैसिव एक्सोडस होगा। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा ख़तरा इस वक्त आपको क्या लगता है? मतलब एक तो ये ख़तरा लगता है कि जो भी हुकूमत आए उसकी तरफ वो नाराज़ तो उसने होना है, चाहे तालिबान हो चाहे दूसरी हुकूमत, चाहे कोलिशन गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान के रोल से खुश नहीं है। लेकिन आपके ख्याल में सबसे बड़ा ख़तरा क्या है और उस ख़तरे को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान के लिए सबसे पहले इक़दाम क्या होने चाहिए? देखिए, पाकिस्तान के लिए यही है कि पाकिस्तान बराबर ये वाज़ेह करता रहे कि हम अफगानिस्तान एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट कंट्री है, वो अपनी पॉलिसी खुद बनाता है। हम उनको न डिक्टेट करेंगे न उनको एडवाइस करेंगे। हम तो उनके साथ सिर्फ कोऑपरेशन की बुनियाद पे और हमदर्दी की बुनियाद पे और बाहमी रवाबित की बुनियाद पे, तजारत की बुनियाद पे हम उनके साथ जो है ताल्लुकात कायम रखेंगे और इंशाअल्लाह आइंदा भी रखेंगे। अफगानिस्तान स्प्रिंग बोर्ड है, हमें सेंट्रल एशिया तक रास्ता अफगानिस्तान से मिलता है। तुर्कमानिस्तान से जो गैस पाइप लाइन आनी है वो अफगानिस्तान से आएगी, वो अफगानिस्तान के रास्ते आएगी। ताजिकिस्तान से जो बिजली आएगी वो अफगानिस्तान के रास्ते आएगी। और सबसे बड़ी बात, अगर सी पैक को आपने अमलन वो करना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो उस वक्त तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा जब तक अफगानिस्तान में अमन ना आए। और सी पैक जो है वो पाकिस्तान का एक फ्लैगशिप मनसूबा है जहाँ पे $55 बिलियन की चाइनीज की इन्वेस्टमेंट है। वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। तो पाकिस्तान का और लोगों के तो कंसर्न हैं और अफगानिस्तान के अमन में पाकिस्तान के स्टेक्स हैं। देखिए, कोई भी कंट्री, कोई भी मुल्क अफगानिस्तान की बदअमनी से इतना मुतासिर नहीं होगा जितना पाकिस्तान होगा, और कोई भी मुल्क अफगानिस्तान के अमन से इतना फायदा नहीं ले सकेगा जितना पाकिस्तान लेगा। अच्छा, ये फरमाइए कि कल जो ब्रीफ किया गया पार्लियामेंट को, उसके बारे में ये हुआ कि चंद दिन बाद एक और ब्रीफिंग होगी। उस ब्रीफिंग में जो पॉइंट सामने आए, अभी तक जो सामने आ रहे हैं, उसमें इसके साथ साथ ये हो रहा है कि दुनिया मुसलसल एक शिकंजा कस रही है पाकिस्तान की गर्दन में।
ان کو مختلف طریقے سے پریشرائز کیا جا رہا ہے. اب پاکستان تو کہہ رہا ہے کہ جی ہم کسی صورت امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے, لیکن یہ پریشرائز کرتے کرتے کوئی نیگیٹو صورتحال آپ کو ڈیولپ ہوتی نظر آتی ہے امریکہ اور اس کے حواریوں کی طرف سے؟ نہیں, بالکل نہیں. ایک تو یہ بات ہے کہ امریکہ ڈیسپریٹ نیڈ نہیں ہے اڈوں کی. امریکہ کو کسی اڈوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ خود جا رہے ہیں اپنے سب سے بڑے اڈے جو ہے وہ بگرام ایئر بیس, جو ان کا دنیا میں جو بڑے بڑے ان کے اڈے ہیں ان میں سے ایک اڈا تھا, اب ان کو وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. ان کے انڈین اوشن میں ان کے اڈے ہیں, بیسز ہیں. وہ عربین سی میں ان کے وہ ہیں, بیسز ہیں. عمان اور قطر اور بحرین سے علاقے سارے علاقے میں ان کی بیسز ہیں. یہاں سینٹرل ایشیا میں 2 ملکوں میں ان کے بیسز ہیں. تو ان کو پاکستان کی ایسی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور نہ میرے خیال میں وہ دوبارہ افغانستان میں ایسی انٹرونشن کریں گے جس سے ان کی مزید بدنامی ہوگی. یہ بات اس کو پاکستان میں پریس وغیرہ میڈیا اس کو بہت بڑا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے کہ پاکستان نے انکار کیا, پاکستان نے یہ کیا وہ کیا. امریکہ نے کبھی بھی اتنی سیریسلی اڈے نہیں مانگے. صرف یہ کہا تھا کہ کاؤنٹر انسرجنسی کے بارے میں ہو سکتا ہے ہمیں کچھ مدد کی ضرورت ہو اگر معاملات بگڑ جائیں. پاکستان نے کہا کہ فی الحال ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں, تو وہ امریکہ نے ایسے کوئی سٹینڈ نہیں لیا. امریکہ نے کوئی ایسے سرخ لائن نہیں کھینچی کہ ہمیں آپ اڈے ضرور دیں گے. میرے خیال میں یہ ایشو اس وقت جو ہے وہ ایرریلیونٹ ہے. تھینک یو سر, بہت مہربانی, بہت بہت شکریہ آپ کا. ہم بات کر رہے تھے رستم شاہ مومن صاحب سے. انہوں نے بتایا کہ حکومت چاہے کسی کی بھی وہاں پہ بنے, پاکستان کو چاہیے کہ ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھے. پاکستان کا فیوچر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے افغانستان کے اچھے یا برے حالات کے اوپر. اگر افغانستان میں حالات برے ہوں گے تو پاکستان پہ امپیکٹ آئے گا. اگر افغانستان میں حالات اچھے ہوں گے تو کل کو جو گیس پائپ لائن آنی ہے, بجلی آنی ہے تاجکستان سے, ترکمانستان سے, اس کے لیے راستہ کھل جائے گا اور ٹریڈ بھی اور زیادہ بڑھے گی. تو اس کے ساتھ ہم ابھی ایک بریک کی طرف چلتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف چلیں گے. ہمیں بات کرنی ہے اس وقت کہ کل جو بریفنگ ہوئی اس بریفنگ کے نتائج کیا نکلے, پارلیمان کیا سوچ رہی ہے, اور اس کے مضمرات کیا ہوں گے, اس بریفنگ کے بعد آگے کیا ہوگا, اس کے اوپر بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. السلام علیکم. بریک کے بعد میں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں. کل پارلیمان میں بریفنگ ہوئی, 8 گھنٹے تک اجلاس جاری رہا اور اس میں بہت ہی اہم امور زیر بحث آئے. کشمیر کی صورتحال کے اوپر بات کی گئی, افغان مسئلے کے اوپر بات کی گئی, اور پاکستان کو 2-4 خطروں سے آگاہ کیا گیا پارلیمنٹیرینز کو. یہ بھی بتایا گیا کہ دنیا جہان سے اس وقت پریشر بہت زیادہ ہے پاکستان کے اوپر. پاکستان نے جو ایک سٹینڈ لیا ہے کہ ہم امن کے خواہاں ہیں, ہم امن کے ساتھ رہیں گے, ہم کسی گروپ کا حصہ نہیں بنیں گے, کسی گروہ کا حصہ نہیں بنیں گے افغانستان کے خلاف یا کسی بھی اور ملک کے خلاف. اس کی پذیرائی کتنی زیادہ ہوئی, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ نعیم خالد لودھی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کل کی جو کارروائی ہوئی ہے اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے؟ مطلب جو ایک پیغام گیا, دونوں جو ڈی جی آئی ایس آئی بھی وہاں پہ موجود تھے, ہمارے کمانڈر ان چیف بھی وہاں پہ موجود تھے, اور بھی سربراہان وہاں پہ موجود تھے. انہوں نے پارلیمنٹ کو بڑے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ پاکستان کو لاحق خطرات کیا ہیں, مشکلات کیا ہیں. پارلیمنٹ کو یہ بتانا کتنا ضروری تھا, اور اس کی اہمیت جیسے میں نے پہلے کہا وہ آپ کتنی زیادہ سمجھتے ہیں؟ جی دیکھیں, کسی بھی پارلیمانی نظام میں کوئی بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے یا ایون فیصلہ کرتے وقت پارلیمنٹ کو کانفیڈنس میں لینا تو ایک نہایت ضروری بات ہے, نہایت ضروری چیز ہے, اور وہ میرا خیال ہے کہ اچھا ایک بات ہوئی. اور اس کا جو اہمیت ہے ملک کے اندر عوام کے لیے, کہ تاکہ پتہ چلے کہ جی آپ کے نمائندوں سے بات ہوئی ہے, آپ کو بتایا گیا ہے, ان کو بتایا گیا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیسے ہم اس کو ٹیکل کرنا چاہتے ہیں. انٹرنیشنل لیول پہ اس کا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ پاکستان نے یہ سٹینس جو ہے کوئی نی جرک ریئیکشن ہے یا آف دی کف کوئی ریئیکشن ہے, بلکہ پورا سوچ سمجھ کے, بات چیت کر کے, ان پٹس لے کے, مشورے کر کے یہ فیصلہ کیا گیا. تو اس لحاظ سے یہ اہم بھی ہے, اور اس کا امپیکٹ جو ہے انٹرنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی میرا خیال ہے بہت زود اثر ہوگا. جی سر یہ فرمائیے کہ ایک پیغام یہ دیا گیا کہ اہم امور کے اوپر ہم چاہیں گے
کہ ڈویژنز نہ ہوں، اختلافات نہ ہوں، ایک قومی یکجہتی کی پالیسی اپنائی جائے. یہ پیغام آپ کے خیال میں پہنچا ہے صحیح طریقے سے؟ جی میرا خیال ہے کہ جو باڈی لینگویج ہے، کیونکہ یہ سی ٹوین کیمرہ تو تفصیلات تو ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن جو اخبار نویسوں نے سوال جواب کیے اور جو کچھ تھوڑے سے جواب آئے، جیسے یہ کہ قائد حزب اختلاف جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی بہت سیٹسفائیڈ تھے، شہباز شریف صاحب نے کہا. اور جب پوچھا گیا کہ کیا، جب سوال پوچھے گئے تو آرمی چیف نے بھی جواب دیا، ان کا بالکل انہوں نے جواب دیے، جس کا مطلب یہ کہ ماحول ایسا تھا جس میں کھل کر لوگوں نے اپنے اگر کوئی تحفظات تھے اس کا اظہار کیا ہوگا، کوئی سوالات تھے وہ ضرور پوچھے ہوں گے، ان کو جواب ملے. اور کسی کے چہرے سے یا کسی کی باڈی لینگویج سے ایسا نہیں لگا کہ جیسے وہ ڈس سیٹسفائیڈ ہو یا اس کے سوال کا جواب نہ دیا گیا ہو. گو کہ جو ہماری ریٹ ہے وہ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگلے 2-4 دنوں کے بعد یہ ان کیمرہ پروسیڈنگ جو ہے نا ٹرکل آؤٹ ہو جائیں گی اور لوگ اپنے پیٹ میں یہ بات رکھ نہیں پائیں گے. لیکن میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ بھرپور بریفنگ ہوئی ہے، بھرپور آپس میں مشاورت ہوئی ہے، جس کے دل میں جو بات تھی وہ اس نے پوچھی ہے اور ان کو اس کا جواب ملا ہے. اچھا یہ فرمائیے کہ کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے بھی بات ہوئی. ابھی لیٹسٹ تو یہ ہوا کہ ایک ڈرون اٹیک کہا گیا ہے پاکستان کی سرزمین سے ہندوستان کے جموں کے علاقے میں ایئر بیس کے اوپر ایک ہوا، جو بالکل ایک فرسودہ سی بات ہے، فضول سی بات ہے. لیکن کیا اس کے اثرات پڑے ہوئے ہیں؟ اس کے علاوہ اور کیا ایسی کشمیر کی صورتحال ہے جس کے بارے میں بریف کیا گیا ہو؟ آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ جی میرا اندازہ یہ ہے کہ 2-3 باتوں کا وہاں پر ذکر ہوا ہوگا. پہلی بات تو یہ کہ جو وہاں پر کشمیری عوام ہیں ان کی حالت اظہار کا کیا سچویشن ہے اس وقت، کیا کوئی ان پر کمی ہوئی ہے ظلم و استبداد کی، یا وہ اسی طریقے سے قائم ہے، وہ کیسے اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور کس قسم کی مدد ان کی جا سکتی ہے، ہم ڈپلومیٹکلی کیا کر رہے ہیں، کیا کامیابی ہوئی ہے، کیا کسی اور باہر کے ملکوں کا پریشر بھارت کے اوپر ہے یا نہیں ہے. تو یہ باتیں ویسے تو اوپن اس میں انفارمیشن میں بھی ہیں. کوئی اگر ایسی ڈیولپمنٹ ہے جس کا انہوں نے انڈیا دیا ہو کہ وہاں پر فوج اس لیے جمع کی گئی ہے کہ آئندہ آنے والے مہینوں میں یا ہفتوں میں کیا ہونے جا رہا ہے، تو اس کا خیر ہمیں علم نہیں ہے. لیکن یقیناً کوئی ایسی باتیں ہوئی ہیں جو کہ تھوڑی سی حوصلہ افزا تھیں، کیونکہ کشمیر پر بھی کسی نے ایسے، جب کشمیر کے بارے میں بھی بات چیت اگر ہوئی ہے تو باہر نکل کر لوگوں میں کوئی ایسے کوئی تردد کا آثار دیکھے نہیں گئے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں بھی جو کچھ بتایا گیا ہے وہ سیٹسفائنگ تھا جن لوگوں نے یہ سینڈ کیا. جی آپ کے خیال میں ویسے کشمیر پہ یہ جو ڈرون اٹیک والی بات ہوئی ہے، یہ کوئی فکر والی بات ہے، کوئی خطرے والی بات ہے ایسی جس کو بنیاد بنا کے ہندوستان دوبارہ کوئی جرت کرے ایسی پاکستان کی طرف میلی آنکھ جی میرا جی یہ چونکہ فالس فلیگ ہی نظر آتا ہے. یا دیکھیں اس میں 2 ہی اس کے ہو سکتے ہیں، اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، یا تو یہ کشمیریوں کا ریئیکشن ہے وہاں پر جو مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں، کیونکہ جس قسم کا وہ ڈرون تھا کھلونا ٹائپ، جس قسم کے امپرووائزڈ بام تھے جن کے پیچھے آپ کو پتہ ہے شٹل کاک لگے ہوئے تھے، تو وہ 10-15 کلومیٹر دور سے تو نہیں جا سکتے، وہ زیادہ 2 کلومیٹر 4 کلومیٹر 5 کلومیٹر کی دوری سے کہیں چھوڑے گئے ہوں گے. لیکن یہ کہ اگر خود انہوں نے کیا جس کے امکانات ہیں، کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ کیونکہ ایئر فورس اور آرمی کے درمیان ایک چپکلش ہے، جو CBS بنایا انہوں نے، کیونکہ ایئر فورس سے خوش نہیں ہے، تو اس کا بھی یہ شاخسانہ ہو سکتا ہے. لیکن خطرناک ترین بات یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو انہوں نے فالس فلیگ کر کے ایک بہانہ بنا لیا ہو، اور جب چاہیں یہ کہیں کہ ہم اس کا بدلہ اتاریں گے، تو اس کے سلسلے میں ضرور بریفنگ دی گئی ہوگی کہ جی اگر اس قسم کی کوئی کارروائی ہوئی تو ہم نے پھر کیا تیاری کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. جی اچھا یہ فرمائیے، ذرا افغانستان کی طرف چلتے ہیں. افغانستان کی صورتحال کے اوپر بہت لمبی بات ہوئی اور کہا جاتا ہے کہ بہت طویل گفتگو ہوئی. وہاں پہ جو متحارب گروپ ہیں ان کے بارے میں بھی بات ہوئی. افغانستان میں طالبان کی جو پیش قدمی جاری ہے اس حوالے سے بھی بات ہوئی ضرور. تو یہاں کی صورتحال آپ کو کیا لگ رہی ہے؟ ہم نے پہلے رستم شاہ مومن سے بات کی اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے لیے اس وقت بہترین لائحہ عمل یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی حکومت وہاں پہ بنے، چاہے طالبان کی بنے، چاہے جو کولیشن فورسز ہیں وہ مل کے کوئی گورنمنٹ بنائیں، پاکستان کو اس کو ویلکم کرنا چاہیے. تو اگر طالبان کی حکومت بنتی ہے اور اس کو ویلکم کرتا ہے پاکستان، تو پاکستان کے اوپر مغربی دنیا کا پہلے ہی پریشر بہت زیادہ ہے. یہ پریشر بڑھ تو نہیں جائے گا آپ کے خیال میں؟ یہ دیکھیں پریشر تو صاف ظاہر ہے کہ دنیا، جب ہم دنیا کہتے ہیں تو اسپیشلی وہ دنیا جو پاکستان، جو افغانستان میں جن کی فوجیں موجود تھیں، میں نیٹو فورسز کی بات کر رہا ہوں، US فورسز کی بات کر رہا ہوں،
ہندوستان کے وہاں پر انٹیلیجنس سیٹ اپ سے بہت زیادہ NDS جو کہ موجودہ افغان حکومت کا ایک حصہ ہے، یہ سب تو اس سے خوش نہیں ہوں گے صاحب ظاہر ہے لیکن میں اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ جب ہم نے 2 اصول مقرر کر دیے، پہلا تو ہم نے یہ کہا کہ وی ہیو نو فیوریٹس، اور دوسرا ہم نے یہ کہا کہ افغان اونڈ افغان لیڈ سولوشن. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر ایک حاوی ہو جائے یا دوسرا حاوی ہو جائے تو پھر ہمیں زیادہ فکر نہیں ہونی چاہیے جب تک کہ افغان آپس میں اس کو خوش سلوبی سے طے نہ کر لیں، کیونکہ جو ہسٹری ہے افغانستان کی اور جو معاشرت ہے افغانستان کی وہ یہ بتاتی ہے کہ ایک چھوٹی سی چپکلش ہوگی ضرور، اس کے بعد گرینڈ جرگا بیٹھے گا، اس کے بعد یہ آپس میں مل بیٹھ کے بات کریں گے. تو ہمیں اس چیز سے کیا غرض ہے جی کہ وہاں پر کس کی حکومت آتی ہے؟ میں تو کہتا ہوں ہمیں تو اس چیز سے بھی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ وہ حکومت جمہوری ہے یا بادشاہت ہے یا وہ اسلامی حکومت ہے. یہ اس قسم کی کنڈیشن جب ہم کہتے ہیں نو فیوریٹ، اور ہم جب کہتے ہیں کہ افغان اونڈ سولوشن، تو پھر یہ اس قسم کی کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے کہ اگر ایسا ہوا تو پھر ہم نہیں مانیں گے، اگر ویسا ہوا تو ہم مانیں گے. میرا خیال ہے کہ مومن صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے اور میں ان کی تائید کروں. میرا اپنا خیال بھی یہی ہے کہ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی ہم افغانستان میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں کرنا چاہتے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضرور ہو باقی سب ہم نیبر سے بات کریں کہ آپ بھی مہربانی کر کے کوئی اس میں انٹرفیئر نہ کرے، کیونکہ پرابلم تب ہوگا جب کسی بھی ملک نے وہاں پر پراکسی وار شروع کر دی اور پھر اس کے اندر بیلنے کے میں جیسے ہاتھ آ جاتا ہے تو پھر لوگ اس میں دھنسے چلے جاتے ہیں. اللہ نہ کرے کہ اس دفعہ ایسا ہو. جی اچھا، ابھی جو صورتحال ہے وہاں کی، چونکہ کلیش ہے، کرائسس ہے، اس میں یہ ہوا ہے کہ جو سپلنٹر گروپس ہیں وہ مضبوط ہوئے ہوئے ہیں اور ان کی کارروائیاں ہمارے بلوچستان کے علاقے میں، نارتھ وزیرستان میں لگ رہا ہے کہ تیز ہوئی ہیں. یہ ہمارے لیے خطرے کی بات ہے اور اس پریشانی کا بھی ضرور یہاں پہ اظہار کیا گیا ہوگا کہ پاکستان کو ظاہر ہے ایک بفٹنگ جواب دینا ہے اور وہ جواب دیا جائے گا، لیکن یہ سپلنٹر گروپس کو قابو کرنے کے لیے اس وقت کوئی فورس وہاں پہ موجود نہیں ہے افغانستان میں. تو اس کی کیا امکانات ہیں کہ اگر طالبان وہاں پہ آتے ہیں تو یہ گروپس ان کو کنٹرول کر لیا جائے گا؟ جی دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر US فورسز، نیٹو فورسز، افغان فورسز اور یہ کافی سارے سپلنٹر گروپ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ مل کر طالبان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے اور طالبان نے بڑی بڑی فوجوں کو باہر کا راستہ دکھایا، تو یہ کچھ زیادہ اس میں میرا خیال ہے کہ کیلکولیشن کی ضرورت نہیں ہے کہ طالبان ان پر قابو پا سکیں گے یا نہیں پا سکیں گے. بھائی اگر انہوں نے امریکہ کو واپسی کا راستہ دکھا دیا، نیٹو فورسز کو واپسی کا راستہ دکھا دیا، جس طریقے سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ مہینوں کی بات ہے کہ یہ پورے جب ان کی رٹ قائم ہو جائے گی تو اس قسم کے حملے بھی بند ہو جائیں گے پاکستان کی طرف اور وہ ضرور ان سپلنٹر گروپس کے اوپر قابو بھی پا لیں گے. میرا اپنا تجزیہ تو یہ کہتا ہے. جی اچھا، یہ فرمائیے کہ ایک خطرے کا جو اظہار کیا گیا وہ امریکہ کا اور دوسرے ملکوں کا پڑنے والا پاکستان کے اوپر پریشر ہے. یہ بات ہو رہی ہے کہ IMF اس وقت ایک ایسی صورتحال میں ہے کہ پاکستان کا معطل ہوا ہوا ہے پروگرام، اور دوسری طرف یہ ہے کہ FATF کی تلوار لٹک رہی ہے ہمارے اوپر. اس کے علاوہ بھی اور سے بہت سے گروپس ہیں جن کو متحرک کیا جا سکتا ہے. پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ جو انویسٹرز ہیں ان کو پریشرائز کیا جا سکتا ہے کہ یہاں سے بھاگیں، وہ یہاں نہ آئیں. ان خطروں کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ خطرے کتنے خوفناک ہو سکتے ہیں ہمارے لیے؟ جی یہ خطرے ریئل ہیں اور خوفناک ہیں. میں ان کی لسٹ گنوا دیتا ہوں جو میرے ذہن میں ہے. آپ نے FATF کہا، IMF کہا، ورلڈ بینک ہے، مڈل ایسٹ کنٹریز کا پریشر آ سکتا ہے، یہ BLA BRA، یہ جو علیحدگی پسند طریقے ہیں، ہندو دیش وغیرہ، یہ زیادہ متحرک ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو کڑواہٹ پہلے ہی پیدا ہوئی ہے ہماری سوسائٹی میں، مختلف پولیٹیکل پارٹیز کا آپس کا تناؤ ہے، گورنمنٹ اور آرمی اور سول پاپولیشن کے درمیان جو ہے وہ فاصلہ پیدا کیا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہونے کا امکان ہے اور سب بھی سب خطرناک ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ہم اس کے اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس کے مقابلے میں جو ہمارے دور رس اہداف ہیں وہ کیا ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان چائنا کوریڈور CPEC یہ چلے انشاءاللہ بہتر طریقے سے. چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات مضبوط ہوں گے. روس کا آپ کو پتہ ہے صدر کے دورے کا آلریڈی اعلان ہو چکا ہے، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک ہوں گے. سینٹرل ایشین کنٹریز، افغانستان میں امن ہوگا، یہاں پر تجارت بڑھے گی، ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک ہوں گے. تو جو اچھائیاں ہیں ان کا وزن کافی زیادہ ہے ان برائیوں کے مقابلے میں. تو میرا خیال ہے کہ جہاں انہوں نے یہ بتایا ہوگا کہ بھی یہ ہمیں خطرات ہیں،
وہاں میں امید رکھتا ہوں کہ یہ بھی بتایا ضرور ہوگا انہوں نے کہ ہم اس چانس کی وجہ سے حاصل کیا کر پائیں گے. میرے اپنے خیال میں حاصل ہونے والے اہداف بہت بڑے ہیں, بہت دور رہتے ہیں ان خطرات کے مقابلے میں. خطرات جو کہ ہیں اور ہمیں ان کا سامنا تو کرنا پڑے. آپ نے بالکل صحیح بات کی, بالکل بجا فرمایا آپ نے کہ جو چین کے ساتھ خاص طور پہ ہمارا پروجیکٹ چل رہا ہے سی پیک کا, وہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اگر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو اس میں چین, جیسے ہم ہمالیہ سے اونچا پہاڑ جیسے دوستی ہماری ہے اس کی بات کرتے ہیں, تو وہ ساتھ کھڑا ہوگا. لیکن ہمیشہ دیکھا جائے تو جنرل صاحب یہ ہوتا ہے کہ جو پاکستان کی اس وقت ضرورت ہے وہ کیش کی ہے, اور وہ کیش سوائے آئی ایم ایف کے یا ورلڈ بینک کے اور کوئی دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو یہ پریشر مجھے ذرا تھوڑا سا زیادہ لگتا ہے کہ اس کیش کی صورتحال کیا بنے گی. مطلب یہ آپ یوں سمجھے کہ جیسے مچھلی کو پھنسانے کا کانٹا ہوتا ہے جس کے اوپر کیچوا چڑھایا جاتا ہے اور مچھلی اس کو ہڑپ کرتی ہے. یہ بالکل جو آپ نے سچویشن بتائی ہے وہ ہے. اگر ہم اس کیش کے پیچھے اپنا منہ کھول کے دوبارہ اس کو اپنے حلق میں اتارتے رہے تو یہ مچھلی کا کانٹا کبھی نہیں نکال پائیں گے. ایک دفعہ ہمیں تھوڑے سے سخت مشکل وقت سے گزرنا پڑے گا. اب وہ کیسے صاحب ذرا یہاں آپ اور میں تو ڈسکس نہیں کر سکتے کہ وہ کیسے ہوگا, لیکن جیسے میں نے کہا کہ آپ نے موازنہ کرنا ہے کہ آپ نے شارٹ ٹرم جو خطرات ہیں اور جو آپ کے لانگ ٹرم انٹرسٹ ہیں ان کو کیسے بیلنس کرنا تو پڑے گا. جی ہاں, مشکل حالت کے لیے جو بار بار کہا جائے, مطلب انہوں نے بھی کہا, کل بریفنگ میں بھی بات ہوئی, پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ ہمیں مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. یہ قوم کے نام پیغام بار بار آ رہا ہے. آپ بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ مشکل حالات تو ہیں اور مشکل حالات کے لیے ہمیں تیاری کرنی پڑے گی؟ جی, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, اور مشکل حالات بڑے انٹینس ہوں گے. جو ہی یہ ابھی تو وہ جا رہے ہیں نا, بس میرا خیال ہے کہ اور ہفتے تک تمام فوجیں یہاں سے نکل جائیں گی, اور جب فوجیں نکل جائیں گی اس کے بعد آپ کے اوپر پریشر آنے والا ہے, کیونکہ ابھی تو وہ تھوڑی سی ایسی پوزیشن میں ہے جو کرٹیکل ہے کہ وہ فوری طور پہ آپ کے اوپر یہ سارا پریشر اکٹھا نہیں آ رہا. آپ دیکھتے جائیے, آج ہی پاکستان اور ترکی کو انہوں نے شامل کیا ہے کہ جی یہ کم سن بچوں کو فوج کے اندر بھرتی کرتے ہیں. میں بڑا حیران ہوا کہ ان کو ہمارے بارے میں یہ اتنا بھی علم نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ اس قسم کے بہت سارے پریشر آئیں گے, لیکن اب جو امریکہ ہے وہ یونیلیٹرل پاور نہیں رہا, وہ ابھی بھی سپر پاور ہے, لیکن ابھی اور پاور پولز بھی ہیں. تو پاکستان اگر اپنی فارن پالیسی کو صحیح طریقے سے استوار کرے, اپنی معاشی پالیسی کو صحیح طریقے سے استوار کرے, اپنی اسٹریٹجی کو صحیح طریقے سے استوار کرے, تو میرا خیال ہے کہ ہم نکل سکتے ہیں, اور نکلنا نہایت ضروری ہے میرے بھائی. ورنہ تو ہم اسی بھنور میں, اسی گرداب میں چکر لگاتے رہیں گے, پیسے پکڑتے رہیں گے, ڈالروں کی خوشبو میں وہ ہمیں بار بار پھنساتے رہیں گے. کبھی تو اس سے نکلنا ہے نا, جیسے بھی ہے. جی, آپ کا بالکل بجائے ارشاد. یہ فرمائیے کہ ہم جو مغربی دنیا ہے, ایک چھوٹا سا سوال ہے ویسے ہی, کہ جو باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم کہ ہم امن پسند ملک ہیں, تو اس کا نتیجہ یہی نکل رہا ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ جی وہ کبھی کہہ رہے ہیں کہ ٹرکی اور پاکستان کم عمر بچوں کو بھرتی کر رہے ہیں, کوئی اس طرح کے پریشر ڈال کے, مطلب یہ کیا نتیجہ نکال لیں گے وہ اس سے؟ جی, وہ بات یہ ہے کہ ابھی دنیا صرف امریکہ نہیں رہ گئی اور مغرب نہیں رہ گیا, پہلے ایسے ہی تھا. اب روس ہے, چین ہے, سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں, افریقہ ہے, کچھ مڈل ایسٹ کنٹریز بھی ان کے نکل رہے ہیں گرپ سے کچھ نہ کچھ. تو میرا خیال ہے پاکستان کے پاس آپشنز پیدا ہو گئی ہیں, اسی لیے پاکستان اس قابل ہوا ہے کہ اس قسم کا سٹانس لے سکے, ورنہ بہت مشکل تھا ایسی بات کرنا. اور میں یقین ہے کہ یہ کوئی لی جرک ریئیکشن نہیں ہے, سوچ سمجھ کر سارے پروز اینڈ کونس کو کیلکولیٹ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہوگا. تو اگر زیادہ ضروری یہ ہے کہ جو ہماری پبلک ہے, جو ہماری سول سوسائٹی ہے, وہ اس بات کو سمجھے کہ یہ جو پرسیپشن مینجمنٹ ہے, یہ جو آپ کے دماغوں پر حملہ کیا جاتا ہے اور آپ کو اپنی فوج کے خلاف اور اپنی آئی ایس اے کے خلاف مختلف بیانیے پڑھائے جاتے ہیں اور آپ وہی راگ الاپنا شروع کر دیتے ہیں, تو یہ اس سے اگر ہم بچ جائیں, انٹرنلی اگر ہم اسٹرانگ ہو جائیں, تو یہ جو معاشی کمزوری ہے اس کو ہم اوور کم کر سکتے ہیں. لیکن جو انٹرنل ٹوٹ پھوٹ ہے اس کو اوور کم کرنا اتنا آسان نہیں ہے. میرا خیال زیادہ توجہ ہماری لیڈرشپ کو اس طرف دینی چاہیے کہ باور کرائیں عوام کو کہ بھائیوں بہنوں, یہ بات نہیں ہے جو آپ کو بتائی جائے. یہ نیریٹو بھی میں بتاؤں بھائی, یہ امریکہ کا ہے کہ ہمارے جانے کے بعد تو یہاں قیامت آ جائے گی اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ سب سے پہلی ضرورت یہ تھی پیس کے لیے کہ امریکہ یہاں سے جائے. اس کے بعد بتدریج آپ دیکھیں گے کہ افغانستان انشاءاللہ امن کی طرف جائے گا,
اور یہ خطہ اس سے پوری بھرپور استفادہ حاصل کرے گا. سر بڑی مہربانی، بہت شکریہ آپ کا. ہم نے آج بات کی افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے، پاکستان کی مشکلات کا بھی ذکر کیا، اور جو دنیا کا ہمارے بارے میں پرسیپشن ہے اس حوالے سے بھی بات کی. ہم نے یہ بھی بات کی کہ یہاں پہ پاکستان کے لیے کچھ مشکلات ضرور ہیں، لیکن اس وقت اگر ہم عوام، ہمارے لوگ، ہماری پارلیمنٹ، ہماری اپوزیشن، ہماری گورنمنٹ ایک پیج پہ ہوں تو ان مشکلات سے نکلا جا سکتا ہے. یہی پیغام ہے کل والی پارلیمانی جو بریفنگ ہے اس کا، اور یہی پیغام عوام کو دیا جا رہا ہے، اور یہی پیغام عوام کے لیے ہونا چاہیے. ابھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ.